बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग ठीक होंगे और खूब अच्छे-अच्छे से कामों में खूब अच्छे से मसरूफ़ होंगे। हमारा ये बाकायदा जो हम लोगों ने बुक रीडिंग का सेशन का आगाज़ किया हुआ है पिछले 3 दिनों से, तो आज चूँकि 21 रमज़ान मुबारक 21वीं रात है, तो हम लोगों ने थोड़ा-सा किताब को अ, एक्साइट करके तो मौके की मुनासबत से हम लोगों ने ये चाहा, आज जो है हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की शहादत की मुनासबत से उनके मनाक़िब व फ़ज़ाइल वग़ैरह यहाँ पर थोड़े से बयान किए जाएँ। तो इसका बाकायदा आगाज़ करने से पहले मैं आज ये चाह रहा था कि मैं आज यहाँ पर एक हज़रत मौला अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की एक मनक़बत जो है वो पहले हम लोग सुनें और उसके बाद जो है वो हम लोग अपना बाकायदा इसका आगाज़ करें और अपने जो हमारे मेहमान नूर मखज़ूम, मोहम्मद अम्मार समी और अरसलान डोगर साहब जो हज़रत नाक़िब मौला अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के ऊपर अपनी नुक्ता निगाह और रोशनी डालेंगे और मुख्तलिफ़ उनके मनाक़िब का बयान करेंगे। तो इसका बिला ताख़ीर हम लोग अपनी मनक़बत की तरफ चलते हैं। मनक़बत का मैंने जो चूज़ किया है मेरे सबसे कह लें कि ऑल टाइम फ़ेवरेट पोएट अलहाज अहमद अली हाकिम साहब हैं और मैं हमेशा से उनको सुनता आ रहा हूँ। इन्होंने अहले बैत इनका कह लें कि ख़ासा है। इनकी अ जो इन्होंने जितने कलाम लिखे हैं उनमें इनको शोहरत जो मिली और सिर्फ़ कह लें कि ख़ास तौर पे जो इन्होंने कलाम लिखे हैं वो मौला ए कायनात और आपके अहले बैत पर हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अहले बैत पर इन्होंने काफ़ी कलाम लिखे हैं। तो मैं ज़ाती तौर पे इनको बड़ा पसंद करता हूँ क्योंकि इनके मैं लाइव महफ़िल में भी मेरी शिरकत रही है। सियालकोट से अक्सर सालाना महफ़िल होती है, तो वहाँ पर हमेशा मेरा अल्हम्दुलिल्लाह जाना होता है, तो इनसे मुलाकात होती है। तो मैं अभी इनकी मनक़बत जो है प्ले कर देता हूँ। सब लोग समाअत करें, उसके बाद हम लोग अपना बाकायदा जो है सेशन का जो है वो आगाज़ इंशाअल्लाह करेंगे। मेरे अली का कुरान से मिजाज मिलता है। ये पहला मिसरा ही आपने माशाल्लाह इस्तकबाल अच्छा किया है। हाँ, मेरे अली का कुरान से मिजाज मिलता है। कुरान से मिजाज मिलता है। कुल्ले ईमान का ईमान से मिजाज मिलता है। मेरे अली का कुरान से मिजाज मिलता है। सुभान अल्लाह। सुनिए जरा पहला शेर आपके हिस्से में आया। जो करबला में थी गूंजी उसी अज़ां की कसम। जो करबला में थी गूंजी इतनी बड़ी कसम खाई है उसी अज़ां की कसम। जो करबला में थी गूंजी उसी अज़ां की कसम। मेरे अली का अज़ां से मिजाज मिलता है। मेरे अली का कुरान से मिजाज मिलता है। मेरे अली का कुरान से मिजाज मिलता है। जो सब्र ज़हारा को देखा तो फिर यकीन आया।
जो सब्र ज़हारा को देखा तो फिर यकीन आया, हुसैन और हसन का माँ से मिजाज मिलता है। अली मेरे अली का बुरा से मिजाज मिलता है, मेरे अली। अब शेर पे है 6 महीने का, लेकिन रबाब से पूछो, है 6 महीने का, लेकिन रबाब से पूछो कि अपने भाई जवां से मिजाज मिलता है, मेरे अली का कुरा से मिजाज मिलता है। हाँ मेरे अली का कुरा से मिजाज मिलता है। बगैर रब की वही के जो बोलता ही नहीं, बगैर रब की वही के जो बोलता ही नहीं, नबी का रब की ज़बां से मिजाज मिलता है, मेरे का कुरान से मिजाज मिलता है, मेरे अली का कुरान से मिजाज मिलता है। आपके इधर वक्ता कर रहा हूँ, इस नाम का आखिरी शेर पढ़ रहा हूँ। किसा के नीचे जो हाकिम वजूद बैठे, किसा के नीचे जो हाकिम वजूद बैठे, सभी का जाने जहां से मिजाज मिलता है, मेरे अली का कुरान से मिजाज मिलता है, मेरे अली का कुरान से मिजाज मिलता है। कुल्ले ईमान का ईमान से मिजाज मिलता है, मेरे अली का कुरान से मिजाज मिलता है। जी तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप लोगों ने मनक़बत समाअत की मौला अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के बारे में, उनकी मनक़बत आपने समाअत की। अलहाज अहमद अली हाकिम साहब मेरे पर्सनली बहुत ही पसंदीदा शायर हैं। इन्होंने अहले बैत पर बेइंतहा लिखा है और बड़ी ही अदब वाली जो शायरी है वो लिखी है। तो मैं आप सब लोगों को रिकमेंड भी करूँगा कि आप सब लोग देखिएगा भी और इनको सुना करें। माशाल्लाह तमाम ऐसे-ऐसे पहलुओं पर इन्होंने लिखा है कि हर कोई हर
شاعر جو ہے وہ اس کہہ لیں کہ تخیل تک پہنچتا ہی بڑی دیر بعد ہے، ماشاءاللہ بڑی عرصے سے لکھ رہے ہیں، تو اس لیے ان کا تجربہ بھی کافی ہے۔ انہوں نے اہل بیت کا کوئی میرا نہیں خیال کوئی ایسا حصہ ہو جس پر انہوں نے کوئی ایسا پہلو رہ گیا ہو جس پر انہوں نے ابھی تک نہ لکھا ہوا ہو۔ تو میں اب اس کو وائنڈ اپ کرتے ہوئے اپنے جو مہمان ہیں ان کو خوش آمدید کہتا ہوں اور ان کو دعوت دیتا ہوں کہ وہ اس کے اوپر اپنے تاکہ ہم لوگوں کو اندازہ ہو سکے کہ ہم لوگوں نے ہمارے پاس کتنی بڑی ہستیاں ہیں اور ہم لوگوں نے ان سے کیا چیزیں ہم لوگوں کو حاصل کرنی چاہیے تھی جو ابھی تک ہم لوگ نہیں کر پا رہے ہیں، اور اس کی وجہ ہماری سستی اور کاہلی ہے اور کچھ بھی نہیں۔ تو میں بلا تاخیر سب سے پہلے چونکہ اسامہ عبدالوہاب صاحب کب سے انتظار کر رہے ہیں تو انہیں ہی پہلے موقع دینا چاہوں گا کہ وہ اپنے انداز میں اپنا آج کے ٹاپک کے اوپر نظر ڈالیں۔ جناب نور مجذوب صاحب المعروف حافظ اسامہ عبدالوہاب، جی بھیا۔ مائک ان میوٹ کریں، آواز نہیں آ رہی اسامہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اب بولیے گا۔ خون کا ایک فوارہ پھوٹا نور بھری پیشانی سے، خون کا ایک فوارہ پھوٹا نور بھری پیشانی سے، مسجد کا ماحول اچانک سرخ ہوا نورانی سے، دودھ کا کوزہ چھوڑ دیا قاتل کی پیاس بجھانے کو، دودھ کا کوزہ چھوڑ دیا قاتل کی پیاس بجھانے کو، حیدر نے افطار کیا تھا آخری روزہ پانی سے۔ اللہ دروازے سبحان نے اللہ۔ شاہ زمن کا دامن تھام کے بین کیا، آپ کی رخصت بھر دے گی اس آنگن کو ویرانی سے، بیٹیاں باپ کا سرخ عمامہ دیکھ کے آہیں بھرتی ہیں، بیٹیاں باپ کا سرخ عمامہ دیکھ کر آہیں بھرتی ہیں، بیٹے باپ کے زخموں کو دھوتے ہیں اشک فشانی سے۔ یہ اشعار ہیں، سن کر آپ کے رونگٹے بھی کھڑے ہو گئے ہوں گے، اور آپ کا ایمان بھی جو ہے ایک دم لرز چکا ہوگا کہ کیسی بے شک۔ شہادت تھی مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی۔ اللہ کی ان پر کروڑہ رحمتیں نازل ہوں، اللہ کی جو ہے برکتیں نازل ہوں ان پر، اور اللہ ان کے درجات کو بلند کرے، اور اللہ ہمارا حشر بھی ان کے ساتھ کرے، اور اللہ ہمیں جو سب سے اہم چیز ہے کہ اللہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے صحابہ ستاروں کی مانند ہیں، تم جس بے کسی شک۔ کی بھی اتباع کرو گے تم ہدایت پا جاؤ گے۔ تو اللہ ہمیں مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اتباع کرنے کی توفیق عطا فرمائے کہ ان کی شان کیا بیان کی جائے، کہ ان کی ولادت کیا بیان کی جائے، ان کا بچپنا کیا بیان کیا جائے، ان کی پیدائش سے لے کر ان کی شہادت تک ہر ایک لمحہ جو ہے وہ ایک سبق ہے، ہر لمحہ جو ہے وہ ایک ایمان کی کیفیت بیان کرتا ہے، ہر لمحہ جو ہے وہ ان کا ایک ایمان کے درجے پہ جو ہے بلند ہوتا ہے۔ بالکل ایسا ہے، صرف واحد ایک بچہ جو حرم کے اندر جو ہے پیدا ہو، مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایسی جو ہے ان کی شان ہے۔ اور صحابہ میں سب سے پہلے، بچوں میں سب سے پہلے ایمان جو ہے لے کر آنے والے کون؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ 4 سال کی عمر کا بچہ، ایسا ہی ہم سنتے ہیں نا، 4 سال عمر تھی اس وقت تقریباً ان کی، تو اس عمر میں جو ہے انہوں نے اسلام کو قبول کیا، اپنے جو ہے چچا زاد بھائی یعنی کہ حضور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو جو ہے
سلمان بھائی یہ بھی بتاتے چلیں ساتھ ہی کہ وہ تب تک حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے آنکھیں نہیں کھولی تھی جب تک حضور کا دیدار نہیں کر لیا. بالکل ایسے ہی ہے، جی ہاں بالکل. بچپن سے ہی مطلب جو رخ تھا وہ اسی جانب تھا. اسلام تو چلے بعد میں اس کا اعلان نبوت کے ہاں بعد بالکل، وہ تو مطلب بعد کی بات آتی ہے. چچا زاد کے لیے ان کی محبتیں ہی جو ہے وہ اگر دیکھی جائیں تو بعد میں تو پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر جو ہے نبوت ملی تو ان پر ایمان لے کر آئے، اور جو ہے اس کے اوپر جو اس کے بعد کی داستان تو پھر ایک الگ داستان ہے نا. اگر صرف چچا زاد دیکھا جائے اور اس تعلق کو صرف دیکھا جائے تو اس کے اوپر ہی جو ہے انسان جو ہے حیران رہ جاتا ہے کہ ان کے حضور سے کتنی محبت تھی. اللہ ہمیں اس محبت کا جو ہے ذرہ نصیب کر دے، اور آمین آمین اور اس اتباع کا جو ہے ذرہ ہمیں نصیب کر دے کہ ہماری آمین. نجات کے لیے یہی کافی ہے. اصل میں آج جو دن ہے 21 رمضان کا، یہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت ہے. اگر رمضان کے دیکھا جائے تو رمضان کا ہر دن جو ہے وہ کوئی نہ کوئی واقعہ اپنے اندر لیا ہوا ہے. رمضان کے اندر جو ہے اب یہ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو واقعہ آیا یہ 19 رمضان کو پیش آیا جو ان کو ضربت لگی، اور 21 رمضان کو جو ہے ان کو اللہ تعالیٰ نے جو ہے شہادت کے عظیم رتبے پہ جو ہے فائز کیا. اور لیکن اگر دیکھا جائے تو 20 رمضان ہمارے پاس فتح مکہ کا دن، 17 رمضان غزوہ بدر کا دن، 17 رمضان حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی وفات کا دن، 13 رمضان جو ہے وہ اللہ نے زبور کو نازل کیا، 6 رمضان کو اللہ نے جو ہے وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر جو ہے انجیل کو نازل کیا، 12 رمضان کو اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ تورات کو نازل کیا. 12-13 دونوں روایتیں آتی ہیں تورات اور زبور دونوں کے نازل ہونے کی. تو قرآن پاک کے بارے میں بھی یہی آتا ہے کہ آسمان دنیا سے جو ہے آسمان دنیا پر نازل ہونے کا جو اس کا دن ہے وہ بھی جو ہے رمضان کے 17 رمضان کے بارے میں آتا ہے. تو یہ رمضان جو ہے یہ سارا ہمارے لیے ایک سبق ہے، ایک ہر واقعہ اس کے اندر ہے. اور شہادت علی جو ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کا تو بہت بڑا سبق ہے کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کی جو تلوار تھی اس کے دو نوک تھیں، اس کی 2 نوک تھیں. آپ نے شاید دیکھی ہوں ایسی تلوار، تو اس کی 2 نوک تھیں. تو ایک نوک تھی وہ علم کی نوک تھی اور ایک عدالت کی نوک تھی کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کی کا عدل، ان کی عدالت اور ان کا جو ہے انصاف پسند ہونا وہ تو ضرب المثل کیا، وہ تو ہمارے لیے جو ہے ایک نمونہ ہے، ایک سٹینڈرڈ ہے. اور حضرت علی رضی اللہ عنہ کی شان ہم کیا بیان کر سکتے ہیں کہ ہماری تو بس زبان جو ہے وہ ان کے بارے میں بول کر تو پاک ہو جاتی ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے جو ہے ایسی عظیم ہستیاں پیدا کی ہیں. اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنا جانشین جو ہے بتایا کہ میں حضرت علی رضی اللہ عنہ جو ہے میں جس کا مولا اس کا علی مولا. اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں ہی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مطلب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ عنہ کی بہت ساری خصوصیات بیان کی ہیں ہر موقع پر. جو کہ اپنا جب ہجرت کا موقع آیا تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنا دینی اور اخروی بھائی جو ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بنایا اپنا. ہر کسی کا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مواقعات جب قائم کیا تو ہر کسی کا کوئی نہ کوئی بھائی بنا دیا، لیکن علی رضی اللہ عنہ کو اپنا بھائی بنایا. فرمایا کہ جو ان سے محبت کرے وہ گویا اس نے مجھ سے محبت کی، اور جس نے مجھ سے محبت کی اس نے جو ہے اللہ سے محبت کی. جس نے ان سے بغض رکھا اس نے مجھ سے بغض رکھا، اور جس نے مجھ سے بغض رکھا اس نے اللہ سے بغض رکھا. تو یہ تھی اہل بیت کی شان حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ. آج جو ہے ہم ان کے قصیدے پڑھ رہے ہیں، اور آج دیکھیں کیسے خوبصورت بات ہے کہ آج بالکل یہ دیکھیں کیا خوبصورت تلوار ہے. تو بالکل اسی طرح حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو ہے وہ تلوار تھی. تو آج جو ہے ہم کتنے بھی گندے انسان کیوں نہ ہوں، کتنے ہی برے انسان کیوں نہ ہوں، لیکن ایسی بات ہے، بالکل ایسی بات ہے کہ جب ہم حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تذکرہ کر رہے ہیں یا حضور کے اصحاب میں سے کسی کا بھی تذکرہ کرتے ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ہے وہ ان کا مبارک حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ہستی مبارک ہی اس قدر جو ہے وہ مبارک ہے کہ ان کے ساتھ
ان کے جسم سے نکلنے والے ہر اعمال، ان کے ساتھ بیٹھنے والا ہر انسان جو ہے وہ اس قدر قیمتی ہے کہ اگر اس کا کوئی تذکرہ کرے بھی تو وہ بھی ہمارے لیے جو ہے احترام کا قابل ہو جاتا ہے۔ تو باقی انشاءاللہ اس کے اوپر جو ہے تفصیلاً بات باقی ارسلان بھائی بھی کریں گے اور عمار بھائی بھی کریں گے، تو وقتاً فوقتاً ہم بھی کرتے رہیں گے انشاءاللہ۔ جی بہت شکریہ اسامہ بھائی، آپ نے بڑا ایک جو مجھے نقطہ اس میں نظر آیا، جو میں نے سنا آپ سے، کہ وہ مجھے نہیں اندازہ تھا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تلوار مبارک کے بارے میں نے فوراً سے دیکھا، وہ تلوار میں شو بھی کر رہا ہوں یہاں پہ، کہ اس کی دو نوکیں تھیں، اور ایک جو تھی وہ آپ نے بتایا کہ وہ عدل کی تھی، انصاف کی، اور دوسری جو تھی وہ علم کی، علم کی تھی۔ تو یہ بڑی ایک نالج والی بات میں نے آج سامنے سے سنی، حالانکہ دیکھیں کتنا عرصہ ہو گیا ہم لوگوں کو یہ ساری چیزیں سنتے اور دیکھتے ہوئے، لیکن یہ ہے کہ انسان سیکھتا رہتا ہے ساری زندگی۔ تو میں اب دعوت دیتا ہوں حضرت علی رضی اللہ عنہ کی تلوار تھی اس کو ذوالفقار کہا جاتا تھا۔ ماشاء اللہ، ذوالفقار جو تھی وہ 2 نوکوں والی تلوار، صحیح، اس وجہ درست، سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ علی سے بہادر کوئی، علی سے جو ہے کوئی شخص زیادہ بہادر نہیں، اور ذوالفقار سے بہتر کوئی تلوار نہیں، کیونکہ حضرت علی رضی اللہ عنہ جب تلوار چلاتے تھے، یہ تو اب ان کی بہادری کے کیا قصے کریں کہ اگر ہم صرف ان کی بہادری کی باتیں کریں تو آپ جو ہے آپ کے ایمان کا میں کہتا ہوں جو درجہ ہے وہ اس قدر بڑھ جائے کہ کیا ہی کہنے ہیں، سبحان اللہ۔ اب ان کی بہادری کے قصے پڑھیں جنگ میں، سبحان اللہ، ایسی کیا خوبصورت بات ہے کہ سارے لشکر کا لشکر جو ہے وہ بکھر جائے، تتر بتر ہو جائے، لیکن ایک شخص کھڑا ہو، ہاتھ میں اپنی تلوار تھامے، اور وہ لڑ رہا ہو، اور وہ اپنے چچا زاد بھائی اور اپنے نبی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اپنی جان اس طرح مار دے، بالکل جان، ہم تو اللہ ہمیں اس کا عشر عشیر عطا کر دے۔ تو حضرت علی رضی اللہ عنہ جب لڑتے تو وہ کیا کہتے ہیں کہ کس شیر کی آمد ہے کہ رنگ کانپ رہا ہے، تو یہ واقعی اسی طرح میدان جنگ جو تھا وہ لرز جاتا تھا حضرت علی رضی اللہ عنہ کی آمد سے۔ اب کتنے اس کے جو ہے قصے ہیں کہ عمر تھا غزوہ خندق کے موقع پر، تو خندق کھودی گئی، میں تھوڑا لمبا کر رہا ہوں لیکن یہ واقعہ ہے مجھے سنانے دیجیے، اتنا خوبصورت واقعہ ہے کہ خندق کھودی گئی، تو خندق جو تھی اس کو پھلانگ کر ایک کافر جو ہے نا، عمر اس کا نام تھا، عمر مجھے پورا نام نہیں آ رہا اس کا، تو بڑا مشہور وہ جو ہے بہادر تھا، اور اس نے جو ہے خندق پھلانگ کر جو ہے آ گیا، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے، تو اس نے کہا کہ کون ہے مجھ سے مقابلہ کرے، تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ یا رسول اللہ میں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی جواب نہ دیا، پھر فرمایا کہ کون ہے، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ کون، تو حضرت علی رضی اللہ عنہ نے پھر کہا کہ میں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ علی عمر ہے، پھر انہوں نے کہا، تو پھر حضرت علی رضی اللہ عنہ کھڑے ہوئے کہا یا رسول اللہ مجھے جانے دیجیے، 3 دفعہ کہا، جب تیسری دفعہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جاؤ علی تم جاؤ، اور دعا دی، تو جب حضرت علی رضی اللہ عنہ گئے اور جا کر جو ہے ایک ہی بار سے اس کا جو ہے سر جو ہے وہ زمین پہ پڑا ہوا تھا، کیا خوبصورت ان کی جو ہے سارے مسلمان جو ہے وہ دیکھنے لگ پڑے۔ اس وقت حضرت علی رضی اللہ عنہ کی میرے خیال میں عمر ہوگی 30 سال 31 سال کی عمر ہوگی تقریباً، یا کیونکہ ہجرت کے موقع پر ان کی عمر تقریباً تھی 23 سال، تو غزوہ خندق جو تھی وہ 5 ہجری میں کہ 4 ہجری میں میرے خیال میں 5 ہجری میں جو ہے وہ لڑی گئی تھی، تو 30-31 سال ان کی جو ہے اس وقت عمر تھی، تو اس وقت جو ہے ان کی بہادری اس قدر عروج پر تھی۔ باقی انشاءاللہ ارسلان بھائی بات کریں گے اور عمار بھائی بات کریں گے۔ جی شکریہ سامع بھائی، میں عمار سمی کو بلا تاخیر دعوت دے رہا ہوں کہ وہ جو ہے اپنے جو چیزیں یہاں پر بیان کرنا چاہتے ہیں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں، وہ اپنا سٹارٹ کریں سیشن کو۔ عمار بھائی۔ الحمد للہ الذی قال
وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَى حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى نَبِيِّهِ مَنْ قَالَ أَنَا مَدِينَةُ الْعِلْمِ وَعَلِيُّ بَابُهَا صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم۔ مسلم اول شہ مرداں علی، مسلم اول شہ مرداں علی، عشق را سرمایہ ایماں علی۔ علی وہ ہیں جنہوں نے چیر کر پھینکا ہے ازدر کو، علی وہ ہیں اکھاڑا جنہوں نے باب خیبر کو۔ سب سے پہلے تو اسامہ بھائی، ثاقب بھائی اور ارسلان بھائی اور دیگر تمام ویورز کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ ثاقب بھائی کا ایک دفعہ پھر شکریہ ادا کرتا ہوں اور مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ آج کے سیشن کو جس طرح دن کی مناسبت سے رکھا گیا یقینی طور پر مبارکباد کے مستحق ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کی جملہ کاوش جمیلہ قبول فرمائے۔ اسامہ بھائی نے بنیادی بات فرما دی۔ دیکھیں حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہم کے مناقب میں اور آپ کیا بیان کریں کہ ان کے مناقب میں تو احادیث بھری پڑی ہیں، فضائل علی میں احادیث آیات قرآنیہ یہ تو بھری پڑی ہیں، تو میں اور آپ ہماری کیا مجال اور کیا جرت ہے کہ ہم اس ٹاپک کو پکڑ سکیں۔ پھر بھی ہم اپنی ایسی کوشش کریں گے، اپنے تئیں ایک کوشش کرتے ہیں۔ قرآن کی جو آیت میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَى حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا، سورۃ دہر کی آیت، اس میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ وہ لوگ اللہ تعالیٰ کی محبت میں مسکینوں کو، یتیموں کو اور قیدیوں کو کھانا کھلاتے ہیں۔ تو جو مفسرین قرآن ہیں ان کا اس بات پر اجماع ہے یا جمہور مفسرین کی رائے ہے کہ یہ جو آیت ہے یہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان میں نازل ہوئی، اور حضرت علی کے مشہور واقعات ہیں سخاوت کے بارے میں کہ 4 دن سے روزہ تھا، افطاری کے لیے کچھ سامان نہیں تھا، اور جب افطاری کے لیے سامان آیا تو عین وقت افطار پر باہر کوئی صدا لگانے والا آ گیا تو جو بھی سامان تھا وہ اٹھا کر دے دیا۔ تو یہ مختلف سخاوت کے واقعات ہیں حضرت علی کے، اور اسی کے متعلق جمہور مفسرین کی یہ رائے ہے کہ یہ آیت نازل ہوئی۔ اس کے بعد بے شمار احادیث حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے فضیلت میں، اس میں سے ایک حدیث میں نے آپ کے سامنے پڑھی کہ انا مدینۃ العلم وعلی بابوہا، کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ میں علم کا شہر ہوں اور علی اس کے دروازہ ہے۔ علم کے شہر کا دروازہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ ہے۔ اس کے علاوہ ایک حدیث جس کو حضرت اقبال نے اپنے شعر میں پیش کیا، حدیث کے مختلف روایات ہیں اس حدیث کے بارے میں۔ ایک یہ کہ مردوں میں سب سے پہلے اسلام لانے والے حضرت ابو بکر، عورتوں میں سب سے پہلے اسلام لانے والی حضرت خدیجۃ الکبریٰ، بچوں میں سب سے پہلے اسلام لانے والے حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ۔ اور ایک حدیث ان الفاظ میں آتی ہے کہ سب سے پہلے مسلمان ہونے والے حضرت علی ہیں۔ اس طرح کی متعدد روایات جنہیں امام احمد بن حنبل اور امام ترمذی جو ہیں یہ صحیح روایت کنسیڈر کرتے ہیں۔ تو اس طرح کی کافی زیادہ روایات ہیں، اور انہی روایات کا ترجمہ کرتے ہوئے شاعر مشرق فرماتے ہیں کہ مسلم اول شہ مرداں علی، پہلے مسلمان اور مردوں کے سردار علی ہیں۔ عشق را سرمایہ ایمان علی، عشق کے لیے ایمان کا سرمایہ علی ہے۔ کتنا بڑا جملہ ہے، عشق را سرمایہ ایمان علی، یعنی ہمارے ایمان کا جو سرمایہ ہے وہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے عشق ہے۔ اس کے بعد حضرت علی کے کس کس وصف کا ذکر کریں، ان کے کس کس خوبی، کس کس اوصاف کا ہم لوگ یہاں تذکرہ کریں تو میرے خیال سے ایک سیشن میں تو یہ بالکل ہی نہ ہونے والی بات ہے، بالکل ہی ناممکن بات ہے۔ اس میں حضرت علی کی بہادری بہت مشہور ہے۔ بہادری میں حضرت علی کو جو تلوار عنایت ہوئی ذوالفقار، جس کا اسامہ بھائی نے بھی تذکرہ کیا، حضرت علی کی تلوار ہے، اس کے بارے میں لا فتح الا علی، لا سیف الا ذوالفقار، علی سے زیادہ بہادر کوئی نہیں ہے، ذوالفقار کے علاوہ تلوار کوئی نہیں ہے، یعنی ذوالفقار سے بہتر تلوار کوئی نہیں ہے۔ شاہ مرداں، شیر یزداں، قوت پروردگار، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہیں جو مردوں کے شہنشاہ اور شیر یزداں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے شیر، قدرت کے شیر، اسد اللہ ان کے نام کے ساتھ لکھا جاتا ہے حضرت علی کے ساتھ، امام المشارق والمغارب، مشرقوں کے امام، مغربوں کے امام۔ تو حضرت علی کے اوصاف اور حضرت علی کے جملہ خصائل پر اگر ہم لوگ بات کرنے لگ جائیں
تو یقینی طور پر یہ بات عقل سے ماورا ہے کہ ہم کس پہلو پر زیادہ زور دیں، کس پہلو سے ہم شروع کریں، کس پہلو پر ختم کریں۔ اور جو ایک بنیادی بالکل بات کہ اسامہ بھائی نے بھی یہاں ذکر فرمائی تمام صحابہ کے بارے میں، جمیع صحابہ کے بارے میں، کہ کس طرح صحابہ کے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جن کی کسی بھی طرح کی نسبت ہوئی ایمان کے ساتھ، تو ان لوگوں کے، ان عظیم شخصیات کے جو ہم لوگ اگر خصائل بیان کرنے لگ جائیں یا ان کے وصف بیان کرنے لگ جائیں تو یقینی طور پر ہمارے لیے بہت ہی بڑی بات ہے۔ اللہ تعالی ہمیں اس اجر کو مکمل طور پر سمیٹنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جو حدیث اسامہ بھائی نے بیان کی تھی تمام صحابہ کے بارے میں کہ اصحاب النجوم، تمام صحابہ جو ہیں وہ ستاروں کے مانند ہیں میرے صحابہ، تو ان میں سے جس کی بھی اطاعت کرو گے ہدایت پا جاؤ گے۔ اس کے علاوہ حضرت علی جتنے بھی تمام صحابہ میں فضیلت کی بنیاد پر اگر بات کرتے ہیں، ہمارے پاس چوتھے خلیفہ راشد کے طور پر حضرت علی کا نام سامنے آتا ہے۔ اور ایک واقعہ جو میں نے سنا ہے وہ میں آپ کے گوش گزار کرنا چاہتا ہوں یہاں پر، کہ ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ جناب حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے صاحبزادے، غالباً حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ، میں مفہوم بیان کر رہا ہوں واقعے کا، اگر میرے سے کوئی غلطی کوئی کمی پیشی ہوتی ہے تو اللہ کے حضور معافی کا خواستگار ہوں۔ ایسا ہے کہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ کو حضرت امام حسن یا امام حسین میں سے کسی نے کہا کہ تم تو میرے نانا کے غلام کے بیٹے ہو۔ تو حضرت عبداللہ بن عمر نے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے شکوہ کرنے یا شکایت کے لہجے میں بات کی۔ امیر المومنین اس وقت حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے کہ حضرت حسن یا حضرت امام حسین جو ہیں وہ مجھے اس طرح کہہ رہے ہیں، تو قربان جائیں اہل بیت سے خلفائے راشدین کی محبت پر۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جواب سماعت فرمائیں اور اپنے ایمانوں کو گرمائے۔ حضرت عمر نے فرمایا ہے عبداللہ بن عمر سے کہ عبداللہ جاؤ حضرت امام حسن یا امام حسین جس نے بھی کہا ہے ان سے یہ بات لکھوا کر لے آؤ، اور وہ اس بات پر گارنٹی لے آؤ کہ ہم لوگ ان کے غلاموں کے بیٹے ہیں۔ یہ نہیں کہ یہ اہل بیت سے اور خانوادہ نبوت سے اس قدر محبت کا اظہار ہے کہ اگر انہوں نے ہمیں کوئی بات کہی بھی ہے تو اس بات پر گارنٹی مانگ رہے ہیں حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ۔ اس کے علاوہ آگے سیشن میں انشاءاللہ جیسے جیسے بات چیت چلے گی آپ ارسلان بھائی کو بھی بیچ میں لے لیں، میرے خیال سے بھی کافی وقت ہو گیا، تو انشاءاللہ پھر آگے اس بارے میں حضرت علی کے مناقب بیان کرتا رہوں گا۔ جزاک اللہ عمار بھائی، آپ کا بہت بہت شکریہ۔ آپ نے جس طرح سے سٹارٹنگ ہمیشہ کے طور پہ جس طرح سے آپ اپنے مخصوص انداز میں کرتے ہیں، ایک آپ کا لہجہ اور لب و لہجہ جو ہے وہ خاصا تقاریر کی وجہ سے بھی ایک اس کا الگ ہی ذوق ہے۔ میرے لیے تو بہت ایک ذوق کی بات ہوتی ہے جس طرح سے آپ سٹارٹ کرتے ہیں بات کو۔ بہت شکریہ۔ اب میں چاہوں گا کہ ارسلان ڈوگر صاحب جو ہیں وہ تھوڑا سا اس بات پر روشنی ڈالیں کہ ہم لوگ مناقب ہر سال سنتے ہیں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فضائل، اور وہ ضروری ہیں، وہ ہمیں ہمارے ایمان کو تازگی کے لیے ضروری ہیں، لیکن تھوڑا سا اس بات پر بھی اگر اور نظر ڈالیں کہ ان سب کو سننے کے بعد ان کو یاد رکھنا اور ان کو اپنی عملی زندگی میں اس نیت کے ساتھ لے کر آنا، وہی جس طرح سے اسامہ نے پہلے ہی حدیث مبارکہ کوٹ کر دی کہ ستاروں کے مانند ہے، تو ان ستاروں سے رہنمائی حاصل کرنا، سارا سال جو ان کا جو ان کے کہہ لیں گے نقش قدم پر چلنا، وہ کتنا ضروری ہے، اور کیوں ہم لوگ اس سے کیوں پیچھے کیوں آ جاتے ہیں۔ مطلب ہر سال ہمیں مطلب ان دنوں پہ بڑے بھرپور انداز سے یہ یاد آتی ہے کہ ہم لوگ وہ تمام چیزیں بھول گئے جو ہم نے پچھلے سال اس دن پہ جن چیزوں کا عہد کیا تھا۔ تو یہ چیز تھوڑا سا آپ ارسلان بھائی سے گزارش ہے کہ اس کے بارے میں کچھ تھوڑا سا لوگوں کو گائیڈ کریں۔ جی شکریہ ثاقب بھائی۔ سب سے پہلے تو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ تمام ویورز کو، اور یہاں جو ہمارے میزبان ہیں ثاقب بھائی اور میرے باقی جو بھائی موجود ہیں۔ آپ نے سوال کیا کہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے مناقب جیسے بیان کیے جاتے ہیں
اور جیسے تمام صحابہ کرام رضوان اللہ عنہم اجمعین اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف بیان کی جاتی ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اعمال اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے اوپر روشنی ڈالی جاتی ہے، تو یہ خاص مواقع پہ ایسا ہوتا ہے، اس وقت ہمارا جو ایمان ہے اس کے اندر تازگی پیدا ہو جاتی ہے۔ لیکن اس کے بعد کچھ یوں ہوتا ہے کہ ہم پھر اپنی دنیا کے اندر مصروف ہو جاتے ہیں اور ان کاموں سے جن سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، ہمارے دین نے، ہمارے اسلام نے ہمیں روکا ہے، ہم دوبارہ انہیں کرنے لگ جاتے ہیں۔ تو اس کے لیے میں سمپل سی ایک مفہوم آپ کو بیان کروں گا کہ انسان، آپ جانتے ہیں کہ خطا کا پتلا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے توبہ کے دروازے انسان کے لیے تب تک کھلے رکھے ہیں جب تک اس کی آخری سانس اس کے حلق سے نکل نہیں جاتی، یا جب تک قیامت برپا نہیں ہو جاتی۔ اس کے علاوہ اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کو اپنے واپس آنے کے لیے بہت سے دروازے کھلے رکھے ہیں اور بہت سے مواقع فراہم کرتا ہے کہ میرے بندے میرے پاس واپس آ جائیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مناقب سن کے، آپ کی شان سن کے، یا میرے صحابہ، میرے نبی کے جو صحابہ ہیں ان کی باتیں سن کر، ان کی ایمان بھرے واقعات سن کر اور ان کے فرمان سن کر، یا میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی کے کچھ واقعات سن کے، یا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت پہ کسی نے روشنی ڈالی ہے اس کے سامنے، انسان بھول جاتا ہے۔ ہم بھی بہت ساری چیزیں پتہ ہونے کے باوجود بہت سے گناہ ایسے کر جاتے ہیں جو ہمیں نہیں کرنے چاہیے۔ شیطان انسان کا کھلا دشمن ہے، یہ تو ہم سب جانتے ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی ایک فرمان ہے کہ اشرف الغنا ترک المنع، جس کا مفہوم ہے کہ اگر تم اپنی میں معذرت چاہتا ہوں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ جو میں نے فرمان آپ کے سامنے پیش کیا، اس کے مطابق حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ انسان کو غنی ہونا چاہیے اور اپنی جو خواہشات ہیں ان کو چھوڑنے والا ہی سب سے زیادہ اور سب سے بڑا غنی ہے۔ اگر غنی کی تعریف کی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھیں تو یہ ان کی تعریف تھی۔ اب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہیں کہتے ہیں کہ اپنی انسان کو جو خواہشات ہیں، اگر انسان نے اپنی زندگی گزارنی ہے تو اس کے لیے جو اپنی خواہشات ہیں ان کو قابو کر لینا چاہیے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں بہت ہی مشہور ایک واقعہ بھی ہے، اور بہت سارے واقعات ایسے آتے ہیں کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی پوری زندگی جو ہے وہ فقر کے اندر گزار دی۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوری زندگی دنیا کا مال و متاع اکٹھا نہیں کیا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو وراثت ہے اپنے بیٹوں کو، اپنی آل اولاد کو اور تمام امت مسلمہ کو، وہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا علم، آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عدالت ہے، جو آپ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دنیا کے اندر اپنی زندگی کے اندر دنیا کو جو ہے نا وہ دکھائی۔ اس کے علاوہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی، آپ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فہم و فراست ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہا کرتے تھے کہ اگر کوئی شخص یا کوئی بندہ خنزیر کی جو آنتریاں ہیں وہ بھی میرے پاس، وہ کسی شخص کے پاس لے کے جائے تو جتنی اس آنتریوں کی قیمت ہوگی یا جو وقت ان آنتریوں کی ہوگی دنیا کی میرے سامنے اتنی بھی وقت نہیں ہے۔ یہ میرے خیال سے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہی جو ہے نا وہ فرمان ہے، یا صحابہ کا، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کا مطابق کہ حضرت اللہ تعالیٰ نے جب سے اس دنیا کو پیدا فرمایا ہے تب سے لے کر اب تک اللہ تعالیٰ نے اس دنیا کو ایک بار بھی نظر رحمت سے نہیں دیکھا۔ تو اس دنیا کی یہ بات ہے اور یہ وقت ہے جس کے پیچھے ہم اپنی زندگیاں گزار دیتے ہیں، پیچھے لگ جاتے ہیں اور اپنی نفسانی جو خواہشات ہیں
ان کو اپنے اوپر قابو کرنے دیتے ہیں. تو یہ نفسانی خواہش ہی ہے، یہ شیطان اور نفس دونوں ایسی چیزیں ہیں جو انسان کو راہ راست سے بھٹکانے کی کوششیں کرتے ہیں. لیکن اللہ نے کہا نا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کی حدیث ہے کہ اللہ کا بندہ جو ہے وہ واپس تو آ ہی جاتا ہے اللہ کی طرف. جو اللہ کا بندہ ہوتا ہے وہ واپس اللہ کی طرف ہی جاتا ہے، چاہے وہ کتنا ہی گناہ گار کیوں نہ ہو، چاہے وہ جتنے مرضی گناہ کر لے، اتنے گناہ کر لے کہ زمین سے آسمان تک اسے بھر دے، تو بھی اللہ تعالیٰ کو صرف ایک دفعہ کہہ دے کہ یا اللہ مجھے معاف کر دے، تو اللہ تعالیٰ اس کے تمام صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف کر دیتا ہے، اللہ تعالیٰ اسے بخش دیتا ہے. تو مناقب علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہ چونکہ یہ ہم نے سیشن رکھا ہوا ہے، تو اس کے بارے میں ہم آگے اور جو ہے نا وہ باتیں کرتے ہیں. ابھی فی الوقت میں یہ چاہتا ہوں کہ آپ جو ہے وہ آگے اور بھی اس بارے میں بات کریں. میں چاہتا تھا کہ میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کچھ اور مناقب بیان کروں، لیکن چونکہ ایک سوال کچھ اور تھا تو اس لحاظ سے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور دین کے لحاظ سے میں نے جو ہے وہ اس بات کو جو ہے نا وہ بیان کر دیا. بہت شکریہ ارسلان بھائی. اچھا، یہ ارسلان کی کنورسیشن کے دوران ہی میرے ذہن میں جو میں نے کوشچن کہا رہا تھا ان سے، وہ ایک حضرت علی کا ہی کال میرے ذہن میں آیا کہ جب ایک یہودی نے ان سے کہا کہ آپ لوگوں کو ہی وسوسے آتے ہیں نمازوں میں عبادات کرتے ہوئے، ہمیں تو کبھی نہیں آئے. تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے کیا کمال کا جواب دیا. انہوں نے فرمایا کہ کبھی چور کسی ایسی جگہ بھی گیا جہاں پہ خزانہ نہ ہو، تو چور تو اسی جگہ جائے گا جہاں پہ کسی ایمان کی دولت ہے یا کوئی مطلب خزانہ ہے، کوئی اچھی چیز ہے. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ہم لوگ جو بھٹک جاتے ہیں کافی جگہوں پہ، تو شیطان بھی تو اپنا کام اپنی ڈیوٹی سے انجام دے رہا ہے نا. تو شیطان نے بھی تو ہمیں ہی بھٹکانا ہے. تو جو کفار ہیں وہ تو آلریڈی بھٹکے ہوئے ہیں، ان کو تو وسوسوں میں ڈالنے کی کیا ضرورت. تو ایک یہ میرے ذہن میں ایک کوشچن آیا، یہ اس کا جواب آیا تھا حضرت علی کے ہی کال کے ذریعے سے، تو میں نے شیئر کرنا چاہا. اب میں ایک چھوٹی سی چیز شیئر کرنا چاہ رہا ہوں. یہ مجھے ہمارے پنجاب کالج کے فزکس کے استاد محترم تھے سرساب طارق مرزا صاحب، انہوں نے یہ ہمیں بتایا تھا، لیکن اس کے بعد میں نے کافی جگہوں پہ پڑھا بھی اس کو تصدیق کے طور پہ بھی کہ یہ پراپرلی اس کا کیا وہ کیلکولیشنز کیا ہیں اور کیا کس طرح سے یہ ہوا. تو اس کو میں آپ کے ساتھ سلائڈ بھی شیئر کرتا ہوں. اس کو کہتے ہیں 17 کیمل پرابلم. یہ ایک شخص کوئی آیا تھا حضرت علی جو والد صاحب ہیں وہ 17 اونٹ چھوڑ گئے ہیں. تو اس میں ہمارے 3 بھائیوں کے کچھ اس طرح سے حصے ہیں کہ ایک کا 1/2 کہتے ہیں کہ جی آدھا حصہ ہے، اور ایک کا 1/، یہ آگے میں نے پوری تفصیل لکھی ہوئی ہے. یہ ہاں، ایک کا 1/9 ہے اور ایک کا 1/3 ہے. تو اب آپ کچھ اس طرح سے اس کے ڈویژن کریں کہ ہمیں جو ہمارے اونٹ ہیں وہ آدھے نہ کرنے پڑے اور ہمیں ہمارے حصے بھی مل جائیں. تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے کہا اپنے غلام سے کہ جاؤ اندر ایک اونٹ بندھا ہوا ہے وہ لے کے آؤ، ان کا جو ہے نا وہ مسئلہ حل کرتے ہیں. تو وہ ایک اونٹ اور لے کر آئے، تو یہ کل ملا کے 18 ہو گئے. تو جب یہ 18 ہو گئے تو پھر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے ان کی ریشیو کے مطابق ایک کا 1/2 تھا اس کو 9 اونٹ دے دیے، ایک کا 1/3 تھا اس کو 6 اونٹ دے دیے، اور ایک کا 1/9 تھا اس کو 2 اونٹ دے دیے. تو وہ بڑے پریشان ہوئے کہ یہ تو کیلکولیشن جو ہے وہ تو 18 کے حساب سے کر رہے ہیں، لیکن ہمارے اونٹ تو 17 ہیں. تو جب انہوں نے جب ایٹ دا اینڈ اس کو سم کیا، اگر ہم یہ 2 + 6 8 + 9 کریں تو یہ ایٹ دا اینڈ پھر 17 بنتا ہے. اور وہ جو ایک اونٹ انہوں نے ایڈ کروایا تھا غلام سے منگوا کے، وہ انہوں نے پھر واپس اندر جا کے باندھ دیا. تو یہ ایک بڑا ٹرکی قسم کا سوال تھا. تو حضرت علی رضی اللہ عنہ کے کتنے سادے انداز میں اس کا جواب پریکٹیکلی دے دیا. اور اس کو 17 کیمل پرابلم بھی کہتے ہیں سائنٹیفک میتھ کے رولز میں. تو اس کے ساتھ کافی ساری ایسے میتھمیٹکس کے کہنے کے پرابلمز ہیں جو سولو کیے گئے ہیں آج تک. یہ 17 کیمل پرابلم کے ذریعے سے جو بیس
جو اوریجن ہے اس کا، جو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے اس کو بیان کیے. تو اس طرح کے بہت ساری مختلف کہہ لیں کہ انہوں نے باتیں بتائی ہیں. ایک وہ مشہور واقعہ آپ سب لوگوں نے سنا ہوا ہے کہ وہ جب ایک گھوڑے پر چڑھتے ہوئے ایک رکاب میں پاؤں رکھتے ہیں تو دوسرے رکاب میں رکھنے سے پہلے وہ پورا قرآن پاک پڑھ لیتے ہیں. تو وہ پھر پوچھنے والے پوچھتے ہیں جو تھوڑے ایمان کے تھوڑے یا کہہ لیں کہ ریسرچ ورک کے لیے، وہ پوچھتے ہیں یار یہ کیسے پاسبل ہے، یہ تو پاسبل ہی نہیں ہے. تو پورے دلائل کے ساتھ ساری چیزیں موجود ہیں کتب میں. میں اس لیے ہمیشہ انسسٹ کرتا ہوں تمام ویورز کو کہ پلیز پلیز پڑھیں. آپ لوگوں کو اندازہ ہو کہ کیا کیا چیزیں ہمیں اللہ تعالیٰ نے عطا کی ہیں اور ہم لوگ اس کی بے قدری کرتے آ رہے ہیں اور مسلسل ہے. تو اب ایٹ دا اینڈ مار بھائی سے تو ہم کچھ اشعار سنیں گے اینڈ پہ حضرت مولا کائنات کے حوالے سے، ان کی شہادت کے حوالے سے، کیونکہ پہلے اسامہ بھائی سنا چکے ہیں. تو ہمارے یہ کچھ شعراء حضرات ہیں، ان سے میں چاہتا ہوں کہ زیادہ سے زیادہ فائدہ جو ہے نا ہم لوگ اپنے سیشنز میں لے سکیں. تو میں اب یہ کہوں گا کہ مناقب اور ان کی ساری باتیں تو ایک جگہ ہو گئی ہیں. اب تھوڑا سا ہم لوگ اسامہ بھائی ان کی جو سخاوت جو بڑی مشہور تھی، ایک بڑا مشہور واقعہ میں بھی کوٹ کر دیتا ہوں. تو اس کے بعد میں اسامہ بھائی کی طرف جاتا ہوں کہ تھوڑا سا اس پہ روشنی ڈال کے تو پھر ہم اپنا جو سیشن ہے وہ عمار بھائی کی جو اشعار ہیں ان پر اینڈ کریں گے. تو وہ ایک واقعہ تھا کہ ایک مانگنے والا خان سائل آیا تو انہوں نے کہا کہ جاؤ وہ فلانا گھر ایک بندہ بیٹھا ہوا روٹیاں ڈبو کے سوکھی ہوئی کھا رہا تھا. تو ان سے انہوں نے پوچھا کہ میں خود بھوکا ہوں تو مجھے کہاں سے کھانا مل جائے گا. انہوں نے کہا کہ وہ سامنے گھر ہے، وہ بڑے سخی ہیں. یہ تو شاید میرا خیال نہیں جملہ تھا. انہوں نے کہا وہاں جاؤ، وہاں سے تمہیں کچھ نہ کچھ مل جائے گا، امید ہے. تو وہاں پہ جب گئے تو دروازہ کھٹکھٹایا. وہاں پہ حضرت امام حسین علیہ السلام وہاں سے نکلے اور انہوں نے ان کو کھانا دیا. تو وہ جب کھانا کھا کر جانے لگے تو انہوں نے کہا کہ مجھے تھوڑا سا کھانا مل جائے گا. انہوں نے کہا کیوں، آپ نے کھانا کھا تو لیا، یہاں پہ آپ کو ہم دے دیں گے ویسے، لیکن آپ کس لیے چاہتے ہیں؟ تو انہوں نے کہا وہ ایک بندہ بیٹھا ہے وہاں پہ، وہ سوکھی ہوئی روٹیاں جو ہے وہ ڈبو کے پانی میں ڈبو کے کھا رہا ہے، تو میں چاہتا ہوں میں اس کے لیے کچھ کھانا لے جاؤں. تو حضرت حسین علیہ السلام مسکرائے اور انہوں نے فرمایا کہ یہ گھر جو ہے وہ انہی کا ہے، وہ امیر المؤمنین حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے. تو یہ میں واقعہ کوٹ کرنے کے بعد اسامہ بھائی کی طرف جاتا ہوں کہ وہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کی کچھ اشعار میں ابھی آپ نے بہت زبردست واقعہ سنایا ہے. تو میں حضرت علی رضی اللہ عنہ کی ایک جو زندگی ہے اس کے اوپر ذرا تھوڑا سا ایک ہلکی سی نظر جو ہے ان کے زندگی کے بڑے بڑے بہادری کے واقعات جو ہیں وہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کو جو ہے وہ علمدار کہا جاتا ہے کہ تقریباً ہر جنگ کے اندر جو ہے ان کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جنگ کا علم ان کے ہاتھ میں تھمایا. تو یہ جو ہے خیبر کا جو آپ کو کتنا خوبصورت واقعہ یاد ہوگا کہ خیبر فتح نہیں ہو رہا تھا قلعہ. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کل جو ہے میں مجھے جو ہے وہ صحیح لفظ یاد نہیں آ رہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کل میں کسی بہادر کو دوں گا خیبر والے دن جھنڈا. تو سارے صحابہ سوچ رہے تھے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو مجھے ملے گا شاید. لیکن جب اگلے دن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ عنہ کے ہاتھ میں جو ہے جھنڈا تھما دیا، تو کیسے زبردست بہادر تھے کہ ایک ہاتھ سے جو ہے وہ خیبر کا جو ہے وہ دروازہ اکھاڑ پھینکا. حضرت علی رضی اللہ عنہ کی اگر بات کی جائے تو اب اکثر صحابہ کے بارے میں آپ نے سنا ہوگا کہ وہ پہلے زمانہ جاہلیت میں جو ہے وہ بت پرست بھی تھے،
اور دوسری جو ہے لغویات میں بھی رہے، لیکن اللہ نے جو ہے ان کو ایمان کے نور سے بخشا، اور اس کے بعد جو ہے وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے جو ہے جانشین بنے، اور اللہ تعالیٰ نے جو ہے ان کو ان سب کو جو ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہم و رضوا عنہم کا جو ہے ایک خطاب دیا۔ تو ان میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ واحد ایسے ہیں کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی کفالت کے اندر تھے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان کے کفیل بھی تھے، تو اس وجہ سے ان کی ابتدائی بچہ ہوتا ہے 10 سال کا، اس کی اس وقت عبادات کے اندر بھی اتنا زیادہ شغف نہیں ہوتا، لیکن تربیت کے حوالے سے حضرت علی رضی اللہ عنہ کی جتنے بھی 10 سال گزرے ہیں وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت کے اندر گزرے ہیں، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے انہوں نے جو ہے اپنی تربیت پائی۔ اب اس کے بعد حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے خاندان کے تمام لوگوں کو جب اکٹھا کیا اور ان کو جو ہے اسلام کی دعوت دی، تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ بھی وہاں پہ بیٹھے تھے، تو سب سے پہلے کھڑے ہو گئے اور کہا کہ میں چونکہ حالانکہ چھوٹا ہوں، میری اس وقت شاید ان کی آنکھ کے اندر جو ہے وہ اس وقت آشوب چشم تھا، تو کہا جو ہے میری ٹانگیں بھی دبلی پتلی ہیں، لیکن میں آپ کا بازو بنوں گا۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بیٹھ جاؤ علی، تم میرے بھائی ہو، تم میرے وارث ہو، مفہوم ہے حدیث کا۔ تو حضرت علی رضی اللہ عنہ بھی اسلام لانے کے اندر بھی سب سے آگے تھے، اور اسی طرح ہی جو ہے اس کے بعد جب ہجرت کا موقع آیا تو ہجرت کے موقع پر بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے اپنے دوست کو لیا، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، حضرت علی رضی اللہ عنہ کو جو ہے وہاں پر سلا دیا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے بے خوف خطر سو گئے، کیا خوبصورت جو ہے، کیا انسان جو ہے ان کی بہادری کے اس جو ہے عظیم مثال کو بیان کرے کہ جس شخص کو پتہ ہو کہ بھئی اس بستر پر قتل ہونا ہے اور وہ اس بستر پر آ کر سو جائے، تو کتنی خوبصورت اور کتنی بہادری کی بات ہے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ جو ہے وہاں پر سوئے رہے، اور باہر جو ہے کفار تلواریں سونت کھڑے رہے، اور ان کو پتہ بھی نہیں چلا کہ حضور جو ہے وہاں سے چلے گئے ہیں۔ بعد میں دیکھا تو حضرت علی رضی اللہ عنہ وہاں پڑے جو ہے وہ لیٹے ہوئے تھے، اور حضرت علی رضی اللہ عنہ جو ہے بعد میں اپنی امانتیں دے کر جو ہے واپس آ گئے۔ اسی طرح غزوہ بدر کے اندر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے اس طرح ہوا کہ قریش سے 3 لوگ آئے اور کفار مکہ کی طرف سے، اور انہوں نے کہا کہ اپنے بہادر بھیجو، تو انصار کی طرف سے 3 جو ہے لوگ کھڑے ہوئے صحابہ، تو انہوں نے کہا کہ تم کون ہو؟ کفار نے پوچھا، تو انہوں نے اپنا نام نسب بتایا، تو انہوں نے کہا کہ اپنے کوئی کسی ایسے شخص کو بھیجو جو قریش سے ہو، قریش سے 3 لوگ بھیجو۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حمزہ کو بھیجا، حضرت علی رضی اللہ عنہ کو بھیجا، حضرت عبیدہ بن حارث رضی اللہ عنہ کو بھیجا، تو یہ لوگ گئے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ جو ہے پہلے ہی وار کے اندر جو ہے ولید کی جو ہے اس کو ختم کر دیا، اور پھر اس کے بعد حضرت عبیدہ رضی اللہ عنہ کی طرف گئے۔ اچھا، یہ تو حضرت علی رضی اللہ عنہ کی بہادری کے واقعات ہو گئے۔ اسی طرح ہی احد کے اندر جہاں مسلمان آگے پیچھے ہو گئے، لیکن حضرت علی رضی اللہ عنہ جو ڈھال کی طرح کھڑے رہے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو جو ہے وہ انہوں نے دفاع کیا۔ اسی طرح ہی غزوہ خندق کے اندر جو ہے انہوں نے بہادری دکھائی، غزوہ خیبر میں بہادری دکھائی، غزوہ حنین میں جو ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے انہوں نے بہادری دکھائی، اور انہی کی وجہ سے جو ہے جنگ کا پانسا پلٹا۔ ایسے بہادر 1 مین آرمی جسے ہم جو لفظ بولتے ہیں، تو حضرت علی رضی اللہ عنہ کے علاوہ میں خیال میں کسی قبر جو ہے وہ فٹ نہیں آتا ہوگا۔ اسی طرح جو ہے باقی جنگوں کے اندر بھی۔ اچھا، اس کے اندر ایک سب سے جو اہم بات اس موضوع کی طرف میں آ رہا تھا کہ عرب کے اندر صرف نحو کا جو ایک اصول اور ضابطے جو بنائے تھے یہ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے بنائے، صرف کی بنیاد رکھی، نحو کی بنیاد رکھی، بنیاد سے مراد کے اس کو ایک مرتب کیا، اور کئی کتابوں جو ہیں وہ حضرت علی رضی اللہ عنہ سے جو ہے منسوب کی جاتے ہیں، ان کے شاگرد رہے کافی۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے جو ہے متعدد شادیاں کی، اور جو ہے ان سے جو ہے ان کی متعدد جو ہے بیٹے تھے، تقریباً 23 جو ہے ان کے جو ہے آتا ہے کہ بیٹیاں اور بیٹیاں ملا کے جو ہے حضرت علی رضی اللہ عنہ کی آل اولاد میں سے تھے۔ تو یہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کی جو ایک مختصر سی جو زندگی، ان کی زندگی کے اوپر جو ہے مختصر سا جو ہے میں نے ایک تعارف پیش کیا ہے۔ تو اس کے علاوہ بھی حضرت علی رضی اللہ عنہ کی کیا شان ہے کہ ہم ساری زندگی بھی بیٹھے رہیں تو ان کی شان جو ہے وہ بیان نہیں کر سکتے کہ ہماری اتنی اوقات نہیں ہے۔ اللہ نے ہمیں جو ہے قبول کیا کہ تھوڑا بہت جو ہے ان کے حوالے سے جو ہے بات کر دیے۔ تو اللہ بس یہ آخر میں یہی دعا ہے کہ اللہ جو ہے ہمیں ان کی سچی اور سچی جو ہے محبت اور ان کے نقش قدم پر اللہ چلنے کی توفیق عطا کرے۔ جزاک اللہ۔
जज़ाक अल्लाह उसामा भाई, बहुत बहुत शुक्रिया। मैं अब क्योंकि 1 घंटा 2 मिनट हो चुके हैं और आज ताक़रात भी है, तो काफ़ी अब आपने ताक़रात की कुछ मख़सूस इबादत के लिए भी उठना और जागना है, तो इसलिए मैं अब बिल्कुल सेशन को क्लोज़ करना चाहता हूँ। सिर्फ़ एंड पे अम्मार भाई से कुछ अशार मौला कायनात के मनक़बत के हवाले से, और उन्हीं के अशार के साथ ही मैं इंशाअल्लाह जो ब्रॉडकास्ट है उसको एंड कर दूँगा। जैसे ही उनके एंड होंगे, तो मेरी तरफ से आप सब लोगों का बहुत-बहुत शुक्रिया, और मेरी दुआ है कि अल्लाह ताला हम सबको मौला कायनात उनके कदमों की ख़ाक का भी एक ज़रा अगर नसीब कर दे, तो हम उनकी इत्तबा में, उनके प्यार और मोहब्बत में अगर ज़िंदगी गुज़ारें, तो मुझे उम्मीद है कि अल्लाह ताला हमारी बख़्शिश का सामान फ़रमा देंगे। तो अम्मार भाई बिला ताख़ीर चंद अशार और इजाज़त, फ़ी अमानिल्लाह, अल्लाह हाफ़िज़। अशार से पहले मैं एक हदीस सुनाना ज़रूरी समझता हूँ हज़रत अली जी, रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के मुनासिबत से। एक हदीस है, मुझे उसका रेफ़रेंस नंबर मैं उस वक़्त से ढूँढ रहा हूँ, लेकिन मैं ढूँढ नहीं पाया अभी तक, अगर किसी के पास हो तो मुझे बता दें। हदीस के अल्फ़ाज़ कुछ इस तरह है, मफ़हूम हदीस कुछ इस तरह है, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से मुख़ातिब होकर फ़रमाया कि हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु और हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम में मुशाबहत है। इस तरह की मुशाबहत के हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम से मोहब्बत और उनकी बुग़्ज़ की वजह से 2 गिरोह बने। एक गिरोह जो हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की मोहब्बत में इस हद तक बढ़ गया कि उन्होंने हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को नऊज़ुबिल्लाह अल्लाह का बेटा करार दिया, और दूसरा गिरोह हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम से बुग़्ज़ में इस हद तक बढ़ गया कि उन्होंने हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम का बाकायदा इनकार किया। तो अल्लाह के नबी ने फरमाया कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की बदौलत ये दोनों गिरोह जहन्नमी हुए, जहन्नम में गए। दूसरा हज़रत अली की मुशाबहत से भी यही हज़रत अली खुद फरमाते हैं कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इस हदीस का मानी ये है कि हज़रत अली की वजह से भी 2 गिरोह बनेंगे। एक गिरोह जो हुब्बे अली में इस हद तक बढ़ जाएगा कि वो हज़रत अली को वो मकाम और वो मर्तबा अता कर देगा जो मुबालगा आराई पर मुश्तमिल होगा, यानी जो हकीकी मकाम और मर्तबा नहीं होगा। और दूसरा गिरोह वो होगा जो हज़रत अली से बुग़्ज़ रखेगा। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हमें इन दोनों गिरोहों से मुकम्मल तौर पर निजात अता फरमाए और हमारी हिफाजत फरमाए। कुछ अशार की जहाँ तक बात अगर आपने की, आमीन। अशार से पहले एक और, अब चूँकि मौका इस तरह का है 21 रमज़ान अल मुबारक, शहादत हज़रत अली अल मुर्तज़ा करमल्लाहु वजहू, तो शहादत के वाक़ये की थोड़ी-सी मैं ज़रा मंज़र पेश करना चाहता हूँ कि क्या मंज़र क्या था, जो मुर्रिख़ीन ने लिखा है कि हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु मामूल के मुताबिक सुबह फ़जर के वक़्त अपनी मस्जिद में तशरीफ़ लेकर जाते हैं और नफ़ल नमाज़ अदा कर रहे होते हैं। यानी कि फ़र्ज़ नमाज़ नहीं, नफ़ल नमाज़ अदा कर रहे हैं हज़रत अली अल मुर्तज़ा करमल्लाहु वजहू, और सजदे से सर उठाते हैं पहली रकत के बाद, यानी पहली रकत की सजदे में गए, सजदे से सर उठाते हैं, तो इब्ने मुलजम नामी ख़वारिज का एक बंदा, उनके गिरोह का एक नुमाइंदा इब्ने मुलजम, जिसका नाम बताते हैं मुर्रिख़ीन, वो ज़रबत लगाता है हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के सर पर, और हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का सर मुबारक जो है वो पेशानी तक, यानी माथे तक कट जाता है बाकायदा उसकी तलवार की ज़रबत से। और आप उस दर्द का एहसास करें कि उस वक़्त क्या दर्द और क्या वो कैफ़ियत होगी, लेकिन उस कैफ़ियत में भी हज़रत अली के मुँह से क्या जुमले निकल रहे हैं, सुभान अल्लाह अल्लाह। अकबर। हज़रत अली फरमा रहे हैं, फ़ुज़ित व रब्बुल काबा, कि रब्बे काबा की कसम आज अली कामयाब हो गया। हज़रत अली की ज़िंदगी के कारनामे आप उठाकर देखें, जितनी जंगों में उनकी शमूलियत है, किसी मौके पर हज़रत अली ने नहीं फरमाया खैबर को हज़रत अली के अलावा कोई उखाड़ नहीं सका, हज़रत अली ने अकेले तन्हा एक हाथ से उखाड़ दिया, लेकिन वहाँ हज़रत अली ने नहीं फरमाया कि रब्बे काबा की कसम आज अली कामयाब हो गया। मरहब और अंतर जैसे दुश्मनाने इस्लाम, इतने ताकतवर दुश्मनाने इस्लाम को हज़रत अली ने पिछाड़ा, लेकिन तब हज़रत अली ने नहीं फरमाया। लेकिन जब हज़रत अली हाँ, रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ऐसी कैफ़ियत में है कि रब के हुज़ूर सजदा रेज़ और वहाँ पर शहीद हो रहे हैं, तो वहाँ पर हज़रत अली फरमा रहे हैं कि रब्बे काबा की कसम आज अली कामयाब हो गया। तो ये इंतहाई एक देखा जाए तो ईमान अफरोज़ वाक़या, ईमान अफरोज़ कलिमात हैं हज़रत अली की जानिब से इस उम्मत के लिए, और सब्र और शुक्र की बेहतरीन मिसाल कि किस मौके पर सब्र करना है, अपनी ज़ुबान को भी काबू में रखना है, और किस मौके पर अल्लाह ताला को शुक्र अदा कर रहे हैं कि या अल्लाह तेरा लाख करोड़ शुक्र है
کہ اللہ کے راہ میں شہید ہو رہے ہیں، سر سے لہو بہ رہا ہے، اور وہاں کیا فرما رہے ہیں کہ فجت و رب الکعبہ. اور اس کے بعد اس سے بھی بڑی بات، ایمان افروز بات، کہ زمین سے مٹی اٹھا کر اپنے سر پہ مل رہے ہیں، جو زخم کی جگہ ادھر سر پر زمین مٹی مل رہے ہیں، اور وہاں پر آیت کون سی تلاوت فرما رہے ہیں؟ منہا خلقناکم وفیہا نعیدکم ومنہا نخرجکم تارۃ اخری، کہ کیا بے شک ہمیں مٹی سے ہی بنایا گیا ہے اور ہمارا آخر بھی کیا ہے؟ مٹی ہی ہے. یعنی اتنی اس قدر ایمان اور اس قدر ولولہ انگیز بات ہے کہ اس صورت حال میں بھی حضرت علی کا جوش، حضرت علی کا جذبہ کیا ہے. تو حضرت علی کے بارے میں بہت سے شعراء نے اپنے تئیں کوشش کی ہے. علامہ اقبال رحمہ اللہ کے بارے میں علامہ اقبال کے بہت سے اشعار ہیں جو کہ فارسی میں ہیں، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مدح سرائی میں. اس کا مفہوم میں یہ بیان کرتا ہوں کہ حضرت علامہ اقبال فرماتے ہیں کہ میرا ایمان کا جو سرمایہ ہے وہ حضرت علی سے محبت ہے. حضرت علی کی وجہ سے ہمیں ایمان جو ہے یہ اس کا حصہ ہمارے تک پہنچا ہے. ہماری آج جتنے بھی ہم لوگ مومنین ہیں یہ وسیلہ حضرت علی سے. یہ مختلف مفاہیم ہیں جو حضرت علامہ اقبال کی شاعری سے، فارسی شاعری خاص کر، اس سے نکلتے ہیں. اس کے علاوہ حضرت مولا علی علیہ السلام کے بارے میں کچھ اشعار میں صرف پیش کرتا ہوں، 2 سے 3 اشعار. ایک تو بہت اچھا شعر جو کہ مجھے بہت پسند ہے اور پہلے بھی میں سنا چکا ہوں، وہ ہے کہ شاہ مرداں شیر یزداں قوت پروردگار، لا فتح الا علی لا سیف الا ذوالفقار، کہ حضرت علی تمام مردوں کے شہنشاہ ہیں، اللہ تعالیٰ کے شیر ہیں، اسد اللہ ہیں، اور قوت پروردگار کے رب تعالیٰ کی قوت ہیں. اور اس کے بعد کیا کہ لا فتح الا علی، علی کے علاوہ کوئی بہادر نہیں ہے دنیا میں، لا سیف الا ذوالفقار، ذوالفقار سے اچھی کوئی، ذوالفقار سے بہتر کوئی تلوار نہیں ہے. حضرت شب ہجرت کا واقعہ ہوا کہ ہجرت کی شب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کیسی بہادری ہے کہ جب معلوم ہے کہ کفار نے اس بستر پر آج کی رات حملہ آور ہونا ہے، یہ بات معلوم ہے، اس کے باوجود حکم نبوی پر، حکم محبوب پر جا کر اس بستر پر لیٹ جاتے ہیں. اس بارے میں تھوڑا سا منظر ہے اشعار میں، وہ سنیے، اور اس کے بعد میری طرف سے بھی اجازت. شب ہجرت علی نے بھی عجب خدمت گزاری کی، شب ہجرت علی نے بھی عجب خدمت گزاری کی، ملک بھی جس سے حیراں ہو گئے وہ جانثاری کی. یعنی ایسی جانثاری کہ جس سے فرشتے بھی حیراں ہو گئے. ملک بھی جس سے حیراں ہو گئے وہ جانثاری کی، تمہارا اے علی مرتضیٰ واللہ کیا کہنا، ادا کرتے ہیں یوں حق اخوت واہ کیا کہنا. یعنی حق اخوت یہ پھر اس واقعے کی طرف نشاندہی ہے جو اسامہ بھائی نے فرمایا، مواقعات مدینہ. اور مواقعات مدینہ کا بھی کیا ہی ایمان افروز واقعہ ہے. 300 صحابہ انصار اور مہاجر، اللہ کے نبی ایک مہاجر اور ایک انصار کا ہاتھ پکڑ کے ان کو بھائی بھائی بنا رہے ہیں. آخر میں حضرت علی کرم اللہ وجہہ بچ جاتے ہیں. تو حضرت علی فرماتے ہیں یا رسول اللہ میں کسی کا بھائی نہیں بنا، آپ نے مجھے کسی کا بھائی نہیں بنایا. تو اللہ کے نبی فرماتے ہیں علی تم دنیا اور آخرت میں میرے بھائی ہو. اس سے زیادہ اور فضیلت حضرت علی کی کیا ہوگی کہ دنیا اور آخرت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو اپنا بھائی قرار دیتے ہیں. ایک اور مقام پر غزوہ تبوک، غالباً غزوہ تبوک میں اللہ کے نبی نے حضرت علی کو پیچھے مدینہ میں چھوڑا، مدینہ میں رہنے کا حکم دیا کہ وہ مدینہ کے جو لوگ ہیں، وہاں کے جو معاملات ہیں ان کو دیکھیں. حضرت علی نے فرمایا کہ یا رسول اللہ آپ کی غیر موجودگی میں آپ مجھے یہاں اپنا خلیفہ بنا کر بھیج رہے ہیں، اپنا خلیفہ بنا کر چھوڑ رہے ہیں. تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ علی جس طرح کوہ طور پر جاتے ہوئے حضرت موسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام نے حضرت ہارون علیہ السلام کو پیچھے چھوڑا، یعنی جس طرح حضرت ہارون نے حضرت موسیٰ کی غیر موجودگی میں پیچھے خلافت سنبھالی، بالکل اسی طرح میری غیر موجودگی میں تم اہل مدینہ پہ خلافت کرو گے. یعنی کہ جو ہارون اور موسیٰ علیہ السلام کا رشتہ تھا، بھائی کا رشتہ، وہی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے لیے حضرت علی کو ارشاد فرمایا. تو اس بارے میں یہ شعر ہے کہ تمہارا اے علی المرتضیٰ واللہ کیا کہنا، ادا کرتے ہیں یوں حق اخوت واہ کیا کہنا. جو بندے تابع حکم شہ ابرار ہوتے ہیں، لفظ سمجھیں ذرا، جو بندے تابع حکم شہ ابرار ہوتے ہیں. شہ ابرار سے مراد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات، کہ جو بندے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے حکم کے تابع ہوتے ہیں وہ یوں بے خوف مرنے کے لیے تیار ہوتے ہیں. جری و مرد میدان تہور ایسے ہوتے ہیں، شجاعت اس کو کہتے ہیں، بہادر ایسے ہوتے ہیں. نبی کا سن کے حکم پاک سیدھے ان کے گھر آئے، اگرچہ سامنے تھی موت لیکن بے خطر آئے. کہیں آزردہ ہو سکتے ہیں مرد ایسے ملالوں سے، وہ تھے شیر خدا کیا خوف کرتے ان شعالوں سے. علی کے مرتبوں کا حال کوئی اور کیا جانے،
جناب سرور کونین جانے یا خدا جانے، علی مولائے امت ہیں، علی شاہ ولایت ہیں، علی سروروان گلشن رشد و ہدایت ہے، علی کی ذات والا وجہ فخر زہد و طاعت ہے، علی کا روئے انور دیکھنا عین عبادت ہے، علی وہ ہیں جنہوں نے چیر کر پھینکا ہے ازدر کو، علی وہ ہیں اکھاڑا ہے جنہوں نے باب خیبر کو، علی وہ ہیں اکھاڑا ہے جنہوں نے باب خیبر کو۔ یہ بہت لمبی نظم ہے، باقی اپنے ویورز سے بھی میں گزارش کروں گا کہ وہ خود بھی اس کو پڑھیں، اور باقی میری طرف سے پھر اجازت ہے ثاقب بھائی، انشاءاللہ انہی بہت الفاظ شکریہ، سے بہت جزاک اللہ۔ جی میں باقاعدہ طور پہ اس کو اینڈ کرنا چاہتا ہوں کیونکہ آلریڈی 1.5 گھنٹہ ہونے والا ہے، 1.25 گھنٹہ تو ہو گیا ہے۔ تو ہم لوگوں نے جس طرح ڈیسائیڈ کیا ہوا کہ ہم سیشن کو جتنا کم اور چھوٹا کر سکیں، تو یہ باتیں تو ختم ہونے والی نہیں ہیں، لیکن ان کو صرف بتانے کا مقصد پہلے بیان کر دیا کہ ایمان کی تازگی اور ایک دفعہ دوبارہ سے عہد کرنا ہے کہ انشاءاللہ آنے والے دنوں میں ان کی پیروی کرنے کی کوشش کریں گے۔ تو فی امان اللہ، اللہ حافظ۔